बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मिनहाज टीवी की मिनहाज रमज़ान खुसूसी नशरियात में फ़िक़ही नशिस्त के साथ सनाउल्लाह ताहिर हाज़िर खिदमत है। मैं सबसे पहले अपनी तरफ़ से मिनहाज टीवी की पूरी टीम की तरफ़ से अपने तमाम नाज़रीन को माह रमज़ान, माह रहमत, माह मग़फ़िरत, माह बख्शिश, माह बरक़ात की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इस पूरे महीने में और सारी ज़िंदगी में, पूरे साल में हमारी होने वाली इबादात, हमारे आमाल, हमारी नेकियों को अपनी बारगाह में अपने फ़ज़ल से कबूल फ़रमाए और दुनिया व आखिरत में हमें उसका बेहतरीन अजर अता फ़रमाए। नाज़रीन, मज़हब का असल मकसद तस्फ़िया अक़ाइद, तज़किया नफ्स और अखलाक़ हसना की तरवीज है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फ़राइज़ नबुव्वत अता किए, जो फ़राइज़ नबुव्वत कुरान मजीद में बयान हुए, उसमें तिलावत आयात, तालीम किताब व हिकमत के साथ तज़किया नफ्स को खुसूसी अहमियत दी गई। दुनिया के तमाम मज़ाहिब का अगर मुताला किया जाए तो हर मज़हब में तज़किया नफ्स के लिए मुख्तलिफ़ उसूल दिए गए, मुख्तलिफ़ आमाल बताए गए अपने मानने वालों को। मिसाल के तौर पर किसी मज़हब में चिल्ला कशी का हुक्म दिया गया, किसी मज़हब में रहबानियत अपनाने का हुक्म दिया गया, किसी मज़हब में जंगलों में निकल जाने और निर्वाण हासिल करने का हुक्म दिया गया। इन तमाम मज़ाहिब की बनिस्बत इस्लाम एक आसान और सादा दीन है। इस्लाम ने तज़किया नफ्स को अपना बुनियादी मकसद बताया और इसके लिए जो इस्लाम ने अपना एजेंडा, अपना लाहे अमल दिया, वो 5 अरकान इस्लाम है और उन्हीं 5 अरकान इस्लाम में एक रुकन रोज़ा है जो तज़किया नफ्स के लिए अक्सीर की हैसियत रखता है। इस्लाम का तसव्वुर, रोज़े का तसव्वुर, तमाम मज़ाहिब में रोज़े का एक तसव्वुर रहा है और अब भी मौजूद है, लेकिन इस्लाम का रोज़े का तसव्वुर, माह सयाम का तसव्वुर वो दीगर मज़ाहिब से मुख्तलिफ़ है। आज की नशिस्त में हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि इस्लाम का रोज़े का तसव्वुर क्या है, माह रमज़ान की खुसूसी अहमियत क्या है, रोज़े के अहकाम क्या हैं। और इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमें शर्फ बख्शा है, हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम ख़ान हज़ारवी साहब। आप सदर हैं दारुल इफ्ता मिनहाजुल कुरान के। हम आपको इस नशिस्त में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब, माह सयाम की बहुत ज़्यादा अहमियत बयान की गई है, कुरान मजीद में भी इस महीने की खुसूसी अहमियत बयान की गई, अहदीस मुबारका में खुसूसी अहमियत बयान की गई और एक जो ख़ास जो नुक्ता बयान किया गया वो ये फरमाया गया कि इस महीने में शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और एक जो नुक्ता ये बयान किया गया कि शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। मैं अपने सवालात का आगाज़ इसी सवाल से करूँगा। ये फरमा दें कि इसका क्या मतलब है, शयातीन के जकड़े जाने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शयातीन ने 11 महीनों में इतनी मेहनत की होती है और इतना उन्होंने काम किया होता है अपने मिशन को कामयाब करने के लिए कि एक महीना अगर वो छुट्टी भी कर जाएं या उनको मजबूरन जेल के अंदर डाल दिया जाए या जंजीरों में जकड़ दिया जाए तो इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने बाकी साल के ज़्यादा हिस्से के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है। और शयातीन से मुराद है तो वो इब्लीस और उसकी औलाद है, लेकिन आज हम देखते हैं वो तो हमें नज़र नहीं आ रहे, लेकिन माशरे के अंदर हमें बहुत सारे शयातीन नज़र आ रहे हैं। और अल्लामा इकबाल ने इसीलिए कहा था और बहुत शानदार फरमाया कि इब्लीस के फ़र्जंद हैं अरबाब सियासत। अब इसके ऊपर मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि ये सारे अपने गिरबान में मुंह डालें और ख़ुद ही फ़ैसला करें कि इस मुल्क के अंदर जहालत, गुरबत, पसमानदगी, अखलाकियात का जनाजा निकलना और हर अच्छी बात जो है उसका मिटना और हर अच्छी नेक बात जो है उसको मिटाना और हर बुराई की सरपरस्ती करना और उसके ऊपर हौसला अफजाई करना, अगर ये सियासतदान ना हों तो ये तो मेरा ख़्याल है सब कुछ ना होता। तो आज जितनी ख़राबियाँ हैं उनकी जड़ ये अरबाब सियासत हैं, हमारे अरबाब सियासत हैं
یہ میری بات بڑی تلخ ہے لیکن ہے حقیقت ہے، اور میں علامہ کی اس بات سے متفق ہوں کہ ابلیس کے فرزند ہیں ارباب سیاست، اب میری ضرورت نہیں باقی تہ افلاک، کہ زمین کے اوپر آسمانوں کے نیچے ابلیس کہتا ہے میری ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ذخیرہ اندوزی یہ کرتے ہیں۔ غلہ ہمارے ملک میں، ہمارے صوبے میں، ہمارے ملک میں اتنا زیادہ گندم پیدا ہوتی تھی کہ ہم نے کبھی باہر سے نہیں منگوائی، لیکن یہ ارباب سیاست ہیں جن کی وجہ سے وہ آج ہم اس چیز کے بھی محتاج ہیں، دانے دانے کے۔ اسی طرح یہاں اتنا گنا تھا اور اتنا ہے گنا اور اتنی شوگر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں یعنی دنیا کے دوسرے ممالک سے بالکل مختلف ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں تو رمضان المبارک میں بلیک مارکیٹنگ کہہ لیں، نفع خوری کہہ لیں، ذخیرہ اندوزی کہہ لیں، وہ کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو شیاطین تو پہلے سے کہیں زیادہ ایکٹیو ہو گئے۔ تو وہ جو فرمایا گیا کہ شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، اس کا کیا مقصد تھا؟ اور کیا یہ ہماری ظاہری زندگی میں اس کا مطلب ہے کہ ظاہری زندگی میں ہمارے ارد گرد جو شیاطین ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں؟ انہوں نے 11 مہینوں میں اتنا کام کر دیا ہے کہ اب وہ جکڑے بھی جائیں نا، ان کو اگر پابند سلاسل بھی کر دیا جائے تو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے محنت بہت کی ہے اور اپنے انہوں نے گروہ بنا دیے۔ ذخیرہ اندوز بھی انہی کا ایک گروہ ہے، اس کی مریدین کا۔ اسی طرح سے مہنگائی کے جتنے بھی ہیں سرچشمے، وہ سارے کے سارے یہی زمیندار ہیں، یہ کاشتکاروں کا تو نام ویسے لیتے ہیں۔ یہ کاشتکاروں کی بات ہی نہیں ہوتی، مزدوروں کی بات نہیں ہوتی، یہ کارخانے داروں کی بات ہوتی ہے، یہ جاگیرداروں کی بات ہوتی ہے۔ روزے کا بنیادی مقصد جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، وہ فرمایا گیا کہ روزے کا مقصد تقوی کا حصول ہے۔ اب مفتی صاحب، تین مقصد قرآن پاک نے بیان کیے، لعلکم تتقون تاکہ تمہیں تقوی ملے، اور لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنو، اور لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ یہ تینوں مقاصد جو ہے وہ روزے سے سب سے زیادہ مؤثر طریقے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو وہ یہ مثلا ایک آدمی کھاتا پیتا، یہی ہمارے جن کا میں نام لیتا ہوں، تو ان لوگوں کا ان کو کبھی بھوک کبھی پیاس سے سابقہ پڑا؟ کبھی نہیں۔ ان کا کیا تعلق ہے؟ لیکن جب اسلام نے ان کو مجبور کر دیا کہ سارے روزے رکھو، اور سارے سوائے بیماروں کے اور مسافروں کے باقی سب رکھو، تو جب یہ روزہ رکھ لیں گے، اگر رکھ لیں، اور تو وہ روزہ جو ہے وہ ان کو احساس کم از کم، اگر ان کا ضمیر بالکل مر نہیں گیا تو ان کو احساس دلاتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کی وہ جو رزق ہے اس کا شکر ادا کریں کہ شکر ہے یا اللہ، ہمیں یہ کیفیت روزے کے علاوہ کہیں نہیں ہوتی، تو یہ بھوک اور پیاس کی، ہمیں پانی کی قدر، ہمیں کھانے پینے کی قدر معلوم ہوگی، اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور اس کے ساتھ یہ شکر گزاری ہے۔ اور شکر گزاری نہیں ہے کہ ڈکار کھٹے کھٹے آئیں اور بد ہضمی ہو اور فی ڈکار بندہ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، یہ شکر نہیں ہے۔ شکر کا معنی یہ ہے کہ ان نعمتوں کی یوں قدر کی جائے کہ مالک نے ہمیں کہا کہ یہ تم امین ہو، امین، تمہارے پاس یہ میری امانت ہے، تو مالک نہیں، مالک اللہ ہے۔ لہذا اللہ کے بندے جو ہیں، اللہ کی مخلوق، وہ اللہ کا کنبہ ہے۔ میرا لم یلد ولم یولد، نہ میری اولاد ہے نہ میرے ماں باپ ہیں، تو میرا کنبہ یہی ہے، عوام۔ ان عوام کی بھوک کو یاد کرو، اپنی بھوک کا احساس کر کے، ان کی باقی پوری زندگی بھوک کے اندر بیچاروں کی اور غربت کے اندر پڑیے، گھر بیمار تو کوئی نہ ہو، تیمار دار، اور اگر مر جائیے تو نوح خاں کوئی نہ ہو، تو کوئی ہمسایہ نہ ہو، بے در و دیوار سے گھر بنانا چاہیے، کوئی ہمسایہ نہ ہو، پاسباں کوئی نہ ہو۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس طرح سے غریب کی جس طرح گزر رہی ہے، تو ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ روزہ اس سے ہمارے اندر احساس پیدا کرتا ہے کہ کبھی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن،
کہ تم یہ خیال کرو کہ تمہیں بھوک میں کیا کیا ہوا تھا، روزے میں کیا کیا ہوا تھا، تو آپ باقی لوگوں کی بھی بھوک کا احساس کرو۔ پیاسوں کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک فاحشہ، ایک یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک فاحشہ اور غلط کار عورت راستے میں جا رہی تھی، دوپہر کا وقت تھا، اس کو پیاس نے ستایا، غلط مشن پر جا رہی تھی، اور وہ اس کو ایک کنواں نظر آیا، تو اس کنویں کی نہ تو رسی تھی نہ ڈول تھا۔ بھوک اور پیاس انسان کو راستہ دکھاتی ہے۔ اس نے کیا کیا، اپنے دوپٹے کو چیر پھاڑ کے ان کو آپس میں گانٹھیں دے کر رسی بنا لی، اور اپنے جوتے نکالے، اور جوتا نکال کے تو اس کو ڈول بنایا، اور پانی نکال کے اس نے اپنی پیاس بجھائی۔ اب اس کی جان میں تو جان آ گئی، دوپہر تھی، گرمی تھی، عرب کی گرمی بھی بہت زیادہ۔ چند قدم جو چلی تو اس کو ایک کتا نظر آیا۔ وہ کتا جو تھا وہ اس کی حالت وہی تھی، بھوک اور پیاس سے بیچارہ نڈال پڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ قد اصابہ ما اصابنی، اس کو وہی مصیبت لگی ہے، پہنچی ہے جو مجھے پہنچی تھی۔ تو واپس آ کے اس عورت فاحشہ اور غلط، یہ تہجد خوان عورت نہیں ہے، یہ نمازی عورت نہیں ہے، یہ حاجی عورت نہیں ہے، جتنے ہم نیکیاں سمجھتے ہیں وہ اس میں نہیں ہے، لیکن اس نے ترس کھایا، اور وہ جا کے پانی اسی طرح سے اپنے ہی وہ رسا اور اپنی ہی وہ ڈھول اس کے ساتھ پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا۔ تو وہ پلایا تو اس کے جسم کے اوپر بھی ڈالا، تو وہ ہوش میں وہ ٹھیک ہو گئے، اٹھ کے چل پڑی وہ کتیا یا کتا جو تھا۔ تو اس عورت نے اتنا کام کیا، بس اب اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے بارے میں فیصلہ یہ دیا کہ قد غفر اللہ لہا، اس عورت کو اللہ نے بخش دیا۔ اس کی برائیاں دیکھو ایک طرف اور اس کی نیکی دیکھو ایک طرف، تو معمولی نیکی لگتی ہے، معمولی ہے ہماری نظر میں، تو ہمیں بہت معمولی لگتی اس طرح سے سمجھنا چاہیے کہ اسلام ہمارے اندر دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ یہ ہمارے دل مردہ ہو گئے آج کل، کیوں؟ ہمارے الناس علی دین ملوکہم، بڑوں کے راستے پر ہم لوگ چلتے ہیں، ہمارے بڑے کرپٹ ہوتے ہیں، ہمارے بڑے ظالم ہوتے ہیں، وہ سارا دولت جو ہے جو کہ قومی حیات کے لیے خون کی مانند ہے، جیسے کہ رگوں میں خون دوڑتا ہے، اسی طرح یہ قومی دولت ہوتی ہے جو بینکوں میں ہے، جو جہاں بھی ہے۔ تو اس قومی دولت کو جو لوگ سارا ہڑپ کر جاتے ہیں، اور دست دولت آفرین کو مزد یوں ملتی رہی۔ علامہ نے کہا ہے کہ دست دولت آفرین کو، دولت پیدا کرنے والے ہاتھ مزدور کے، کسان کے، یہ کسانوں کا نام لیتے ہیں، یہ تو کسان ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ تو گلبرگ میں رہتے ہیں اور بڑے بڑے اسلام آباد اور محلات میں رہتے ہیں، انہوں نے اپنے اور دوسرے جو ہیں وہ دیکھو سبحان اللہ۔ تو یہ ایک دوسرے سے ان کا ایک مسابقت ہے، مقابلہ ہے، ایک دوسرے سے زیادہ بڑا قارون بننے کی۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کے کنبے کو انہوں نے بھوکا مارا ہے، اور یہ سمگلنگ کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ رمضان کی قدر کرنے والے، روزے کی قدر کرنے والے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آپ نے روزے کے 3 مقاصد بتائے ہیں، ایک شکر گزاری کا، اس کو آپ نے کافی وضاحت کر دی۔ ایک مفتی صاحب، تقویٰ ہے، تقویٰ ہے، ایک مفتی صاحب شکر یہ کا جو- معنی آپ جی سمجھئے، ہاں، تقویٰ آپ کو بتلاتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں۔ تقویٰ کا اصل میں معنی ہوتا ہے بچاؤ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانا، تو اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اب دیکھیں آپ، نماز ہے، اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ نمازی کے بارے میں بھی کوئی تہمت لگا سکتا ہے کہ یہ ریاکار ہے، اور قرآن نے بھی کہا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ یہ اپنی نماز يَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ يُرَاؤُونَ، کہ نماز میں بھی 2 پہلو ہیں، ایک قبول ہو، دوسری رد ہو جائے۔ قبول تو وہ ہوگی جو اللہ کی رضا کے لیے اسلام کی روح کے مطابق ادا کی جائے، اللہ کی رضا کے لیے۔ رد کون سی ہوگی؟ ہو سکتا ہے کہ میں ریاکاری کی نماز پڑھ رہا ہوں، لوگوں کے حاجی صاحب حج کے لیے جا رہا ہے،
ہم نے کئی ایسے بھی دیکھے جو کراچی سے ہی واپس آ جاتے ہیں، لیکن وہ حاجی صاحب ان کو ٹائٹل مل جاتا ہے، حاجی صاحب ساری عمر یہ حاجی کا ٹائٹل جو ہے اس کے اندر کی جتنی وہ گندگی ہوتی ہے اس کے اوپر اس کو یہ بچا لیتا ہے، اس کو چھپا لیتا ہے۔ تو وہ حاجی صاحب جتنی مرضی بے ایمانیاں کریں، جتنے مرضی دھوکہ بازیاں کریں، لوگوں کے حقوق جتنے مرضی ماریں، یہ حاجی صاحب ہیں، حاجی صاحب ہیں۔ تو اس کے اندر بھی دو پہلو ہوئے کہ حج کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، وہ تو واپس آئے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری بات وہ ہے کہ یہ دکھلاوا ہو اس کے اندر تو کبھی رد ہوگا کبھی قبول ہوگا۔ حج دو، نماز میں بھی یہ دو، زکوٰۃ میں صدقہ خیرات میں بھی کبھی ظاہر کرتا ہے، کبھی کچھ چندہ دیتا ہے تو پیچھے سے بولتا ہے میری طرفوں بھی ہے لینا چندہ اللہ واسطے، تو یہ بھی اس میں بھی رد ہو جائے گا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تو یہ زکوٰۃ میں بھی ہو سکتا ہے، فطرے میں بھی ہو سکتا ہے، صدقہ خیرات باقی جو ہیں ان کے اندر بھی ریاکاری ہو سکتی ہے تو وہ ضائع چلی جائے گی۔ تو مثل الذین ینفقون اموالهم رعاء الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا ہے، دنیا کے اندر بڑی بڑی مسجدیں بنا رہا ہے اور بڑے بڑے یہ دسترخوان بچھا رہا ہے، یہ نہیں پتہ کہ یہ سارے لوٹ مال کا مال ہے، حرام کا مال ہے۔ تو اس میں تجھے کیا ملے گا جو تو اللہ کو پیش کرے گا کہ یا اللہ قبول فرما لے، وہ کہے گا نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا من طیب، کہ اللہ تعالیٰ خود پاک صاف ہے اور پاک صاف کمائی سے جو خرچہ کیا جائے صدقہ خیرات وہ قبول کرتا ہے، حرام سے نہیں کرتا۔ دکھاوا ہو سکتا ہے، یہ ریاکاری دکھلاوا ہو ہو سکتا ہے حج میں بھی، نماز میں بھی، زکوٰۃ میں بھی۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے، یہاں اگر آپ کہیں کہ روزے دار نے بھی دکھلاوے کے لیے روزہ نہ دینا، کسی کو نہیں معلوم ہے، آپ کو نہیں معلوم میرا روزہ ہے کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا روزہ ہے کہ نہیں، تو لہٰذا اس میں دکھلاوے کا امکان ہی کوئی نہیں۔ اس لیے حدیث پاک ساری حدیث کی کتابوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نیکی میں 10 گنا بڑھاتا ہوں، 70 گنا بڑھاتا ہوں، 700 گنا، اور اس سے بھی واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہوں تو اور زیادہ بڑھاتا ہوں، الا الصوم، لیکن روزہ اس کے اندر یہ اس شرح سے ثواب نہیں دیتا میں کہ الصوم لی، میں زمانہ دیتا ہوں رب ہو کے کہ روزہ خالص میرے لیے اس نے رکھا ہے، یہ کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی آدمی تہمت لگانا چاہے کہ یہ بھی دکھلاوے کے لیے روزے رکھ رہے ہیں، دکھلاوا ہو ہی نہیں سکتا، نظر آنے والی یہ شے نہیں ہے، تو الصوم لی، اور اسی لیے فرمایا انا اجزی بہ، اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ تو لہٰذا اپنی طرف نسبت کر کے تو، اور بڑی سرکار جب کہتی ہے نا کہ میں دوں گا تو پھر وہ بے حساب ہی دے گا۔ اچھا مفتی صاحب، چند ایک فقہی سوالات بھی ہیں، وہ بھی آپ کی بارگاہ میں رکھنے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ فرما دیں کہ آج کل کرونا کی ویکسین بھی لگ رہی ہے، پھر شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں جو انسولین بھی لیتے ہیں، اسی طرح کوئی بیمار ہے روزے کے دوران کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، انجیکشن یا ڈرپ لگواتا ہے، میں سمجھ گیا، اس سے روزہ یہ جو ڈرپ لگاتے ہیں یا ٹیکہ لگواتے ہیں، تو جو چیز غذا بنے بھی ایک فارمولہ آپ یاد کر لیں، جو غذا بنے یا دوا بنے، جو غذا بنے یا دوا بنے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ غذا اور دوا دونوں سے، اوکے، ان میں سے ایک ہو یا دو ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو غذا بنتی ہے یعنی معدہ آپ کا جو ہے اور جسم آپ کا اور باڈی آپ کی، اس کو یا آپ کی بیماری دور کرنے کے لیے وہ، تو یہ دونوں جو ہیں رگ رگ میں جاتا ہے ان کا اثر، دماغ میں بھی جاتا ہے، معدے میں بھی جاتا ہے۔ جی تو یہ دوا اور غذا جو بھی چیز بنے گی اس کے استعمال سے روزہ نہیں رہے گا۔ اس کا مطلب ہے پھر مفتی صاحب انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ٹوٹے گا، اور انجیکشن لگانے والوں کو ویسے بھی سوچنا چاہیے کہ یہ خوشی خوشی کوئی نہیں لگاتا، جی بالکل، یہ تو بیماری ہوتی ہے۔ جی تو من کان منکم مریضا او علی سفر، اگر کوئی بیمار ہے، اب یہ کس نے فیصلہ کرنا ہے؟ یہ وہ خود بیمار یا ماہر امراض کا، وہ بتائے گا ڈاکٹر حکیم کہ یہ بیماری جو ہے اس کے اندر اس کو کھانا چاہیے، اس کو پینا چاہیے، اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سفر کے اندر ایک مجمع لگا ہوا، لوگ اکٹھے، ہاں بھائی یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی اس کو روزہ لگ گیا ہے اور اس لیے اس کو پانی ڈال رہے ہیں۔ اوہ اوپر نہ ڈالو، اس کے منہ میں ڈالو اس کو، کہ لیسا من برم سیامن فم سفر، یہ میم آیا، یہ بھی معرفہ بناتا ہے۔ اس سفر کے اندر یہ روزہ کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے تو نیکی کمانے جی کے لیے، بالکل، اللہ کی رضا کے لیے رکھنا تھا۔ جس روزے اور عبادت کے نتیجے میں اللہ ناراض ہو، وہ کہتے ہیں من کان منکم مریضاً، جو بیمار ہے، عدۃ من ایام اخر، وہ چھوڑ دے اور بعد میں باقی رکھ لے۔ دنوں کے اندر۔ اور اگر کوئی ایسا بڈھا ہے، اسی طرح بڈھا ہے، بہت زیادہ بوڑھا ہے، جی جی اور وہ روزہ رکھنے سے بیمار ہو جائے گا یا کچھ ایسا ہو جائے گا، تو پھر اس کو بھی چاہیے، اب یہ بوڑھا ہے دوبارہ تو جوان نہیں ہوگا، جی لہذا اس کو تو جتنی عمر اس کی ہے وہ فدیہ دے دے، 2 کلو گندم یا آٹا یا قیمت اس کی ادا کرے، تو یہ اور فی روزہ ہوگا۔ روزہ۔ جی وہ میں سمجھ گیا۔ اچھا مفتی صاحب، اگر ایک بندہ دوران روزہ انجیکشن لگواتا ہے، ٹیکہ لگوا لیتا ہے یا انسولین لے لیتا ہے، طبیعت زیادہ اس کو خراب کھانا پینا اس سے چاہیے بس۔ اس سے کفارہ ہوگا یا قضا ہوگی یا دونوں ہوں گے؟ اگر اس کو موقع ملے گا تو قضا ہوگی۔ ٹھیک ہے، کفارہ تو ہوتا ہے جب کہ گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، یہ جرم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو مجبوری میں۔ سرکار کی طرف سے رعایتیں ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا مفتی صاحب، بعض لوگ اس میں فرق یہ کرتے ہوتے ہیں کہ مسل میں لگوا لیا جائے تو اس یہ سے- ویسے کہتے ہیں رگ والا ہاں جی، رگ ہو والا تو ہو دوسرا تو- مسل والا ہو تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ رگوں کا اتنا بڑا اندر یہ ہمارا جال ہے۔ جال ہے کہ رگوں کے بغیر گوشت ہے ہی نہیں ہے، رگوں کے بغیر اندر جاتا ہی نہیں ہے یہ کوئی چیز بھی، تو لہذا یہ ایک رگیں موٹی موٹی نظر آ ہاں جاتی جی ہیں، بالکل، اور اور دوسری جو ہیں باریک وہ ہے۔ بے حساب ہیں۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ کہیں سے جسم سے آپ تھوڑا سا کاٹیں اس کو، تھوڑا سا خون نکل آئے گا۔ خون نکل آئے جی گا، جی بالکل، اور رگوں کے بغیر خون ہوتا نہیں۔ جی بالکل۔ اچھا مفتی صاحب، جو حاملہ عورتیں ہیں یا حاملہ عورتیں، ٹھیک، بہت اچھے سوال آپ کر رہے ہیں۔ آپ چونکہ خود بڑے فاضل ہیں اور پڑھے لکھے ہیں نا، تو اس لیے تو یہ حاملہ عورتیں نمبر 1، بچے کو دودھ پلانے والی نمبر 2، جی جی تو ایسی عورتیں جو ہیں ان کو روزہ نہ رکھنا چاہیے۔ اگر ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو بالکل نہ رکھیں، اس روزے میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مریضوں میں ان کو بھی شامل کیا ہوا ہے، تو لہذا ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے اور کھانا پینا چاہیے۔ ان کو زیادہ خوراک کی ضرورت ہے اس حال میں، حاملہ کو بالکل، خاص طور پر۔ اسی طرح دودھ، جتنی انرجی ہوتی ہے وہ دودھ میں آ جاتی ہے، وہ دودھ بچہ پی لیتا ہے، تو اس کی تو انرجی نکل رہی ہے، تو لہذا یہ کمزوری سے اس کو بیماریاں لگ جائیں گی، اور خطرناک قسم کی ٹی بی وغیرہ۔ یہ ہمارے ہاں غربت بہت ہے، جی تو اس غربت کی وجہ سے نہ اس کو دوائی ملتی ہے نہ غذائیں ملتی ہیں۔ جی جی پراپر خوراک بھی نہیں ملتی، ہاں تو اس کی وجہ سے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور سوال ہے، ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی برائی ہے غیبت کی، غیبت ہے، نفاق ہے، منافقت ہے۔ ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے دن کی روٹین وہی رہتی روزہ رکھتے ہیں لیکن اس کو بہلاتے رہتے ہیں، کچھ گناہ کر کے اس کو بہلاتے ہیں۔ جی وہ غالب سے پوچھا بادشاہ نے روزے رکھتے ہو، تو اس نے کہا رکھتا ہوں لیکن بہلاتا رہتا ہوں، کبھی تھوڑا سا کھا لیا، کبھی تھوڑا سا پی لیا، کبھی کوئی یہ کر لیا وہ کر لیا، تو ہم بھی بہلاتے رہتے ہیں۔ تو وہ کیا کہ ہمارا روزہ جو ہے، چونکہ آج کل بڑے بڑے دن ہیں، روزہ بڑا لمبا ہو رہا ہے اور گرمی بھی شدت پر ہے، تو لہذا بھوک اور پیاس، تو اس کو ہم بہلاتے ہیں۔ کسی کی غیبت کر لی، کسی کے خلاف باتیں کر لی، اور اس قسم کی زبان سے جھوٹ بول دیا، اور ہنسانے کے لیے حضور نے فرمایا جو ہنسانے کے لیے لوگوں کو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ اس پر بہت غضبناک ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور، جو جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، روزہ رکھ رہا ہے جی جی اور جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا۔ اب یہ وکیل جو ہیں اللہ ان کو، اور اسی طرح سے اور بھی سارا معاشرے میں ہی تقریباً معاشرے کے اندر یہ بیماری اتنی ہیں کہ جھوٹا کیسے جھوٹے خود بنائیں گے، خود اس کو، اور دیکھو یہ قاتل ہے اس کو بھی مل جائے گا وکیل صاحب، اور یہ مقتول ہے اس کے وارثوں کو بھی مل جائے گا، وہ ادھر سے کھائے گا اور ادھر سے کھائے گا،
اور جب وہ کچھ نہیں رہے گا، ان کا ہر چیز بک جائے گی، تو پھر یہ کہیں گے جاؤ فیصلہ کرو جج صاحب، تہاڈی بھی روزی ختم، نئے گاہکوں کو ڈھونڈ لیتے جی ہیں۔ جی بالکل۔ تو اس سے جج، پولیس، جی جی جج، وکیل، جی یہ مفتی صاحب اس سے روزے میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس کی قضا یا کفارہ یا کوئی چیز اس کا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو جھوٹ بولنے کو نہیں چھوڑتا، اس پر عمل کرنے کو نہیں چھوڑتا، غلط عمل کر رہا ہے، ہاتھ پاؤں کو غلط استعمال کر رہا ہے، آنکھ کان ناک ہر چیز کو غلط استعمال کرتا ہے، اور روزہ بھی رکھ رہا ہے، تو فلیس للہ حاجۃ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس ان بھوکا یدع طعامہ و شرابہ، کہ وہ کھانا چھوڑ دیا، اس نے پینا چھوڑ دیا، اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو یہ تو ایک ریفریشر کورس جی جی تھا بالکل، تاکہ ہم گناہوں سے بچائیں بچیں۔ اپنے آپ کو، ہماری ٹریننگ ہو جائے، بے شک۔ لیکن ہم نے تو اس سے کچھ اثر نہ لیا، تو ایسے بس ایسے ہی ہے، تو اس کا جیسے مطلب قرآن ہے نے کہا ناسیۃ کاذبۃ عاملۃ ناصبہ، کہ یہ پیشانیاں کچھ گھستی ہیں، سجدے کرتی ہیں، اور بہت زیادہ طویل سجدے کرتی ہیں، لیکن وہ تسلا نارن حامیہ، وہ جہنم میں جائیں گی۔ کیوں کہ اس کا جو اثرات لینے تھے جی جی وہ نہیں وہ لیے، نہیں لے سکے۔ اچھا مفتی صاحب آج دوائی کی بھی کھا رہے جی ہیں اور پرہیز بھی نہیں کر رہے، نہیں کر تو رہے، ایسا روزہ اللہ تعالیٰ کے ایسی نزدیک دوائی نے کیا فائدہ بے دینا بے ہے؟ بے شک۔ اچھا مفتی صاحب آج کی نشست کا آخری سوال ہے، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص سحری کھائے بنا، سحری کھانے کا موقع نہیں ملا، آنکھ نہیں کھلی، یا سحری میسر نہیں ہوئی، کھانا میسر نہیں ہوا، تو وہ دن کو 7-8 بجے اٹھا ہے، تو اسی وقت اگر وہ نیت کر لے تو اس کا روزہ ہو جائے گا؟ اس کا ہاں نیت تو اس کی خیر ہے، جی تو نیت تو منہ سے کہنا ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک یہ ہے۔ جو ٹی وی پر ہم پڑھتے ہیں نا بصوم غد نویت من شہر رمضان، جی جی تو عوام سمجھتے ہیں کہ یہ حضور نے بتلائی ہے، حضور پاک نے نہیں بتلائی، اچھا یہ نیت جو ہوتی ہے انما الاعمال بالنیات، یہ نیت قصد القلب، بالکل، یہ دل کا ارادہ ہوتا ہے، تو دل کا ارادہ تو اس کا رات سے ہے کہ میں نے بس صبح روزہ رکھنا ہے، بس ٹھیک ہے، تو سحری نہ بھی کھائے تو اس کا روزہ ہو کھائے نہ کھائے، ہاں البتہ وہی بات ہے کہ اگر نہیں کھائے گا اس موسم میں اور بڑے بڑے دنوں جی میں، تو پھر اگر اس کو کوئی اور مسئلہ ہو جائے، بیمار ہو جائے یا بیماری بڑھ جائے، جی جی یا تو پھر اس کو توڑ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب آج کی نشست کا وقت ختم ہو گیا ہے، سوالات اور بھی ہیں لیکن انشاءاللہ اگلی نشست میں ان کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کی نشست میں ہم نے چند فقہی سوالات، روزے کا مقصد، روزے کے احکام، یہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں رکھے تھے، اور انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ ان کے جوابات بھی دیے ہیں۔ آپ یقیناً اس سے مستفید بھی ہوں گے، آپ سنیں گے بھی اور دوسرے لوگوں تک بھی ان کو پہنچائیں، یقیناً یہی ہماری سب سے بڑی خدمت ہو سکتی ہے اس ماہ مبارک میں، کہ ہم ایک طرف عبادت بھی کر رہے ہوں اور دوسرے طرف فروغ تعلیم کا باعث بھی بن رہے ہوں، تو اس سے بڑی لوگ جو ہے نا وہ تاش کھیل کھیل کے وقت پاس کر رہے ہیں، روزہ پاس ہو رہا ہے، بالکل تو غیبت کر کر کے، جی تو یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، تو ایسا نہیں ہونا بالکل ایسے ہی ہے۔ ایسے روزے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے روزے کی، ایسے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حیثیت اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سوائے اس کے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے سحری کر لی اور میں نے افطاری کر لی اور دوسروں کے ساتھ میں بھی اسی طرح ان میں شریک ہو گیا، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارا سب سے اولین فرض یہ ہے کہ جہاں روزہ رکھنے کو ہم اہمیت دیتے ہیں، وہیں اس روزے کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے، اپنی جو دیگر دنوں میں روٹین ہو سکتی ہے، ہم گناہ کرتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، دوبارہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو کم از کم اس ایک مہینے میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سونا جاگنا، ہمارا دن گزارنے کا انداز وہ عام دنوں سے مختلف ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلی نشست کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر۔